बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया की जनूबी रियासत केरला के शहर कोची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ साहली इलाका कोडंगलोर के कदीम नामों में से एक मोज़ेरी बंदरगाह है। ये कदीम बंदरगाही इलाका माजी में शोहरा आफाक केरलाई मसालों की दुनिया भर में बरामद की बैनुल अक़वामी मंडी की हैसियत रखता था। 2016 में जब केरला के महकमा सियाहत ने इस तारीखी साहली इलाके की अजमत रफ्ता की बहाली की खातिर मोज़ेरी हेरिटेज मंसूबा शुरू किया तो जिन तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों को तरजीह दी गई उनमें से एक चेरामन मस्जिद थी। इस मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब 2016 में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया तो उन्होंने इस मस्जिद का सोने से बना हुआ नमूना सऊदी फरमारवा शाह सलमान को पेश किया था। कोडिंगलोर के मैथला नामी गांव में ये मस्जिद मखसूस केरलाई तर्ज तामीर का एक बेहतरीन नमूना है और कई तारीखी हवालों के एतबार से बड़े सगीर की सबसे कदीम मस्जिद है। कहा जाता है कि इसे मकामी राजा चेरामन पीरो मल की वसीयत पर मुबल्लिग इस्लाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पैगम्बर इस्लाम के अहद हयात में ही और मस्जिद नबवी की तामीर से महज 7 साल बाद 629 में तामीर करवाया था। मस्जिद के मुंतज़मीन के मुताबिक मोज़ेरी हेरिटेज मंसूबे के तहत इस मस्जिद की वही शक्ल सूरत बहाल की गई है जो उसने 16वीं सदी में तज़ीन नौ के बाद इख्तियार की थी। मैथला जहाँ चेरामन मस्जिद कायम है एक इंतहाई सरसब्ज और खूबसूरत गांव है। समंदर के साहिल पर आबाद होने की वजह से इसकी आबो हवा ताजगी से भरपूर है। केरला के बाकी हिस्सों की तरह इस गांव में भी शरह ख्वानदगी 95% है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि अल्लाह ताला ने इस गांव को सिर्फ कुदरती खूबसूरती अता नहीं की बल्कि इसको मजहबी हम आहंगी का मरकज़ बना दिया है। चेरामन मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के सदर डॉक्टर मोहम्मद सईद ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में कहा कि हिंदू अक्सरियती मैथला में हिंदुओं और ईसाइयों को इस मस्जिद से इतनी ही अकीदत है जितनी कि मुसलमानों को। दुनिया के बेशतर गोशों में देखा गया है कि हर मखसूस मजहब के मानने वालों की इबादत गाहें उन्हीं इलाकों में कायम हैं जहाँ उनकी अक्सरियत है। मंदिर हिंदुओं की आबादी वाले इलाकों में, मस्जिदें मुसलमानों और गिरजाघर ईसाइयों की आबादी वाले इलाकों में। लेकिन चेरामन मस्जिद इस मामले में अलग और मुनफरिद है। जिस गांव में ये मस्जिद वाक़ है यहाँ आज भी मुसलमानों की आबादी 5% से ज़्यादा नहीं है। 1940 की दहाई में तो यहाँ सिर्फ 2 ही मुसलमान ख़ानदान आबाद थे। एक ख़ानदान का सरबराह मस्जिद का इमाम और दूसरे ख़ानदान से मुअज़्ज़िन था। डॉक्टर मोहम्मद सईद जो पेशे से सर्जन डॉक्टर हैं कहते हैं कि चेरामन मस्जिद केरला के सेकुलर ताने बाने और मजहबी हम आहंगी की एक अजीम निशानी है। मस्जिद के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि 2 किलोमीटर के दायरे तक हिंदू बड़ी अक्सरियत में रहते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ इस मस्जिद का एहतराम करते हैं और यहाँ अपने तरीक़े से अपने रब की इबादत करते हैं। ख़ासतौर पर हिंदू सुबह के वक्त मस्जिद के सहन में खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और इनफरादी तौर पर अपने रब से रुजू करते हैं। शाम के वक्त भी यही मनाजिर देखने को मिलते हैं। हिंदुओं या दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इस मस्जिद के दरवाजे खुले हैं। डॉक्टर सईद इस मस्जिद में होने वाली हिंदुओं की एक सालाना तकरीब के बारे में कहते हैं कि यहाँ इस इलाके के हिंदुओं में एक तकरीब बहुत मकबूल है जो विद्यार मुबहम कहलाती है। विद्यार मुबहम संस्कृत ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनके मानी इल्म की इब्तदा के हैं। दशहरा के मौके पर होने वाली इस तकरीब में हिंदू अपने बच्चों को किसी पंडित के ज़ेर सरपरस्ती इल्म सिखाने की इब्तदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तकरीब चेरामन मस्जिद में भी होती है जहाँ हिंदू बच्चे मस्जिद इमाम के ज़ेर सरपरस्ती इल्म सीखने का आगाज़ करते हैं। मस्जिद कमेटी इसकी हिमायत करती है क्योंकि ये तकरीब यहाँ ज़माना कदीम से मुनक़िद होती आई है। डॉक्टर मोहम्मद सईद का कहना है कि ये कमोबेश 400 नमाजियों की गुंजाइश वाली मस्जिद है जिसका 1974 तक कोई गुंबद या मीनार नहीं था। 1341 में एक तबाहकुन सैलाब और जल्जले की वजह से मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा। फिर जब 1504 में पुर्तगालियों ने कोडिंगलोर पर हमला कर दिया तो उन्होंने मुख्तलिफ कारोबारी और तारीख़ी अहमियत के हामिल तारीख़ी ढांचों के अलावा चेरामन मस्जिद को भी ढा दिया। पुर्तगालियों की तरफ से ढाए जाने के बाद इस मस्जिद की 80 सदी में तज़ीन नौ हुई और 1974 तक उसी शक्ल में नमाज की अदायगी के लिए इस्तेमाल होती रही। लेकिन 1970 की दहाई के वस्त में मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इसकी तोसी का काम शुरू किया जो सन 2000 तक बनने वाली मुख्तलिफ कमेटियों ने जारी रखा। ये बग़ैर गुंबद और मीनार वाली मस्जिद थी लेकिन कई मरहलों की तोसी के अमल के दौरान इस मस्जिद का गुंबद ही नहीं बल्कि 4 मीनार भी तामीर कराए गए। इस वजह से मस्जिद की अपनी असल शक्ल सूरत बरकरार न रह सकी और इसने एक ऐसी मस्जिद का रूप इख्तियार कर लिया जो किसी भी लिहाज से तारीख़ी नज़र नहीं आ रही थी।
ڈاکٹر محمد سعید کہتے ہیں کہ کیرلا حکومت کے محکمہ سیاحت نے موزیری ہیریٹیج منصوبے کے تحت اس مسجد کی قدیم اور اصل شکل و صورت کی بحالی پر اب تک کم و بیش 1 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ ہم مسجد کی کھوئی ہوئی انفرادیت کو لے کر بہت زیادہ متفکر تھے، لیکن حکومت سامنے آئی اور اس نے مسجد کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کا ذمہ لیا۔ کئی سال کی محنت کے بعد اب یہ مسجد اسی شکل و صورت میں نظر آ رہی ہے جو اس نے 16ویں صدی میں تزئین نو کے بعد اختیار کی تھی۔ گنبد اور میناروں سمیت تمام اضافی ڈھانچوں کو منہدم کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ہی کام باقی ہے، امکان ہے کہ اس کی رمضان سے قبل افتتاح ہوگی۔ مسجد میں تو نمازیوں کی گنجائش 400 ہی ہے، لیکن اس کے صحن میں تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ موزیری ہیریٹیج منصوبے کے مینیجنگ ڈائریکٹر PM نوشاد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس مسجد کی وزیر اعلیٰ پینرائے وجے ین کی ہاتھوں افتتاح ہوگی، جو عنقریب متوقع ہے۔ غیر سرکاری طور پر مسجد کو نمازیوں اور زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے اور ہر دن بڑی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔ حکومت نے اس کے نئے تعمیراتی ڈھانچوں کے انہدام اور اس کی قدیم شکل کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 14 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سلیم ندوی نے اس مسجد میں گزشتہ 2 سال سے امامت کے فرائض انجام دینے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہاں جو بھی آتا ہے اس کو یہاں ایک الگ ہی سکون ملتا ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ سے برے صغیر کی پہلی مسجد میں امام کے فرائض انجام دینے کا کام لیا۔ اس مسجد میں پنجگانہ نماز ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز کا اجتماع بڑا ہوتا ہے جس میں کم و بیش 3000 نمازی شریک ہوتے ہیں۔ مسجد کے منتظم فیصل ایبی کہتے ہیں کہ چیرامن مسجد کا ممبر، محراب، یہاں موجود عربی مواد اور دیواروں پر لکھی تحریروں کو دیکھ کر از خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی قدیم مسجد ہے۔ مسجد کا ممبر زائد از 900 سال پرانا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسجد میں استعمال کی گئی لکڑیاں زائد از 1000 سال پرانی ہیں۔ ہر روز 400 سے 500 لوگ خاص طور پر ملکی و غیر ملکی سیاح اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ چونکہ اب اس کی قدیم شکل و صورت بحال ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں آنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ فیصل ایبی نے کہا کہ اس مسجد کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 2005 میں اس وقت کے بھارت کے صدر APJ عبدالکلام یہاں آئے۔ 2016 میں جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر گئے تو انہوں نے وہاں اسی مسجد کا یعنی چیرامن مسجد کا ایک ماڈل وہاں کے فرما روا شاہ سلمان کو پیش کیا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ کیا واقعی یہ بر صغیر کی پہلی مسجد ہے؟ جب ہم نے یہ سوال ڈاکٹر محمد سعید سے پوچھا تو ان کا جواب ہاں تھا۔ میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ یہ بر صغیر کی پہلی مسجد ہے۔ آج تک اس دعوے کی کسی نے تردید کی ہے، نہ کسی علاقے سے اس سے زیادہ قدیم مسجد کی موجودگی کی کوئی بات سامنے آئی ہے۔ PM نوشاد کہتے ہیں کہ حالانکہ اس کی کوئی ٹھوس تاریخی شواہد نہیں ہے کہ یہ مسجد 629 میں تعمیر کی گئی تھی، لیکن مختلف دلیلوں کی بنیاد پر اس تاریخ کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اس کی توثیق یہاں میوزیم میں رکھا ہوا ایک معاہدہ کرتا ہے جو 7ویں صدی میں مقامی حکمران اور ایک تاجر کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ کوڈنگلور میں تجارت کی اجازت کے متعلق تھا۔ اس معاہدے پر حکمران فریق کی طرف سے کئی مسلمانوں کے دستخط ثبت ہیں، جن میں سے بعض کا نام محمد تھا۔ اس معاہدے سے نہ صرف مالابار میں 7ویں صدی ہی میں اسلام پھیلنے بلکہ چیرامن مسجد کی تعمیر کی کہانی کی بھی توثیق ہوتی ہے۔ جہاں تک کیرلا کی حکومت کا تعلق ہے تو اس کے لیے مسجد کی تعمیر کا سال 629 ہی صحیح ہے، اور ہر ایک سرکاری ریکارڈ یہاں تک کہ محکمہ سیاحت اور موزیری منصوبے کی ویب سائٹ پر بھی یہی تاریخ درج ہے۔ ڈاکٹر محمد سعید کہتے ہیں کہ اس بات پر سبھی مورخین و محققین متفق ہیں کہ چیرا خاندان کے ایک بادشاہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ گئے اور واپس نہ آ سکے کیونکہ وہ راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ اختلاف اگر ہے تو وہ صرف اس بات پر ہے کہ بادشاہ کب مکہ گئے۔ مورخ اور ماہر تعلیم سسٹین پرینج نے اپنی معروف تصنیف مونسون اسلام ٹریڈ اینڈ فیتھ آن دا میڈیول مالابار کوسٹ میں لکھا ہے کہ مکہ میں چیرامن پیرومل نے خود پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اس طرح پہلے ہندوستانی مسلمان بن گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عرب میں چند سال مقیم رہنے کے بعد اس بادشاہ نے اپنی آبائی سرزمین واپس جا کر وہاں اسلام کا پرچار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن راستے میں ہی چل بسے اور ان کی وصیت پر ایک عربی گروہ نے بر صغیر میں اسلام متعارف کیا۔ انجینئر محمد اشرف فاضلی نے اپنی کتاب مائی میوزنگز میں سال کی نشاندہی کیے بغیر لکھا ہے کہ چیرامن پیرومل 27 شوال کو صبح 9 بجے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور آخر الذکر نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔
وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر موجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کے بارے میں جاننا چاہا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس جگہ کے بادشاہ ہیں جہاں سے ادرک اور کالی مرچ آتی ہے۔ انجینئر فاضلی نے اپنی کتاب میں ابن ربن تبری کی فردوس الحکمہ کے حوالے سے لکھا کہ چیرمن پیرومل 17 دن تک پیغمبر اسلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ سب آج سے 1400 سال پہلے ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سمیت 44 افراد کیرلا پہنچے، جن میں سے 20 کو قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ مالک بن دینار کو کوڈنگلور میں مسجد بنانے کی اجازت دی گئی۔ یہ ہندوستان میں کسی بھی جگہ تعمیر ہونے والی پہلی مسجد تھی۔ مہرداد شکوہی نے مسلم آرکیٹیکچر آف ساؤتھ انڈیا میں نشاندہی کی ہے کہ محمد قاسم فرشتہ نے ایک جگہ پر چیرمن مسجد کی بنیاد کی کوئی تاریخ نہیں بتائی ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ واقعہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں پیش آیا تھا، جبکہ دوسری جگہ وہ بہت بعد کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امریکی مصنفہ پروفیسر میں جوزف، جنہوں نے اس مسجد کو دیکھا، انہوں نے اپنی کتاب سی لاگ انڈین اوشین ٹو نیو یارک میں لکھا کہ کوڈنگلور کی بقائے باہمی کی جدید حساسیت کو 7ویں صدی کی چیرمن جامع مسجد کی اعتدال پسند موجودگی سے تقویت ملتی ہے۔ اس کو 629 میں عمان کے ایک سمندری مسافر مالک بن دینار نے تعمیر کرایا اور اس کے پہلے قاضی بنے۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کا ہندو نام ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدے کچھ اس طرح قلم بند کیے ہیں کہ میں نے اپنا سر ڈھانپ لیا، پاؤں دھوئے اور مسجد میں داخل ہو کر خواتین کے اس حصے میں قدم رکھا جو 7ویں صدی کے اصل ڈھانچے کے حرم سے روبرو ہے۔ یہاں یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اس مقدس ڈھانچے کو ہندوستان کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی بھی تائید ملتی ہے کہ یہ ہندوستان میں اسلام کا قدیم ترین مقام ہے۔ مورخ MGS نارائن نے اپنی کتاب پیروملز آف کیرلا میں لکھا ہے کہ اس روایت کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ چیرمن پیرومل نے اسلام قبول کیا تھا اور مکہ گئے تھے، کیونکہ اس کا ذکر نہ صرف مسلم تاریخوں بلکہ کیرلا کی ہندو براہمی تاریخ کیرلو لپتی میں بھی ملتا ہے۔ وہ رقم تراز ہے کہ آخری چیرمن پیرومل کا اسلام قبول کیے جانے کے بعد مکہ جانا اور پھر ان کے ساتھیوں کی طرف سے کیرلا میں 10 مسجدیں بنوانے کی روایت کی کیرلو لپتی جیسی ہندو تواریخ اور تحفۃ المجاہدین جیسی تاریخی تصنیف میں تائید ملتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد تک برِ صغیر کے جنوب مغربی ساحل، خاص طور پر آج کے کیرلا کے بیشتر ساحلی علاقے غیر ملکی تجارتی حلقوں میں مالابار کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ زین الدین مخدوم نے اپنی کتاب تحفۃ المجاہدین میں لکھا ہے کہ تجارتی اہمیت کے پیش نظر کوڈنگلور مالابار کا دارالحکومت تھا۔ ڈاکٹر محمد سعید کے مطابق کوڈنگلور کے عرب، روم، مملکت یونان، چین اور دوسرے ممالک سے تجارتی روابط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی کافی قدیم ہیں۔ ان تجارتی روابط کا کیرلا میں پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ ہی میں برِ صغیر کی پہلی مسجد بننے اور اسلام پھیلنے سے براہ راست تعلق ہے۔ اس کی راہ ہموار کرنے میں چیرا خاندان کا ایک اہم کردار ہے۔ اس خاندان نے کیرلا پر کئی صدیوں تک حکومت کی ہے۔ تحفۃ المجاہدین میں چیرمن مسجد کے بارے میں مرقوم ہے، مسلمانان مالابار کے یہاں مشہور ہے کہ جس راجہ نے اسلام قبول کیا وہ پیغمبر اسلام کے معاصر تھے، اور جب ایک رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو مکہ کا سفر اختیار کیا تاکہ پیغمبر اسلام کی ملاقات سے بہرہ ہو۔ جب راجہ اور اس کے رفیق مالابار سے نکلے اور ساحل عرب میں پہنچے تو اس جگہ راجہ کا انتقال ہو گیا، تاہم اس زمانے میں مشہور ہے کہ راجہ شہر میں نہیں بلکہ ظفار یمن کی بندرگاہ میں مدفون ہے، اور اس جگہ اس کی قبر خاص و عام کی زیارت بنی ہوئی ہے، اور یہاں کے باشندے اس کو سامری کی قبر بیان کرتے ہیں۔ تحفۃ المجاہدین کی حواشی میں لکھا ہے کہ ظفار میں جو قبر راجہ کی بنائی جاتی ہے اس پر جو کتبہ نصب ہے اس میں راجہ کا نام عبد الرحمن سامری ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق شق القمر کا معجزہ دیکھنے والے ایک ہندوستانی بادشاہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ادرک کا اچار پیش کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق پیغمبر اسلام کو ادرک کا اچار پسند آیا، انہوں نے اپنے صحابہ اور مجھے بھی اس میں سے ایک ٹکڑا دیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی بادشاہ چیرمن پیرومل ہی تھے۔ شیخ زین الدین مخدوم نے ہندو راجہ چیرمن پیرومل کے مسلمان بننے سے لے کر چیرمن مسجد کی تعمیر تک کے واقعات کچھ یوں تحریر کیے کہ فقراء اسلام کی ایک جماعت کوڈنگلور میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ سراندیپ سری لنکا جا رہے تھے تاکہ
حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کریں۔ بادشاہ کو جب ان کی آمد کا معلوم ہوا تو ان کو اپنے یہاں بلا لیا اور ان سے پیغمبر اسلام کے بارے میں دریافت کیا۔ اس جماعت میں ایک معمر آدمی تھا، اس نے پیغمبر اسلام کے حالات، دین اسلام کی حقیقت، معجزہ شق القمر کی کیفیت بیان کی۔ جب ان باتوں کو راجا نے سماعت کیا تو پیغمبر اسلام کی صداقت کو قبول کر لیا۔ ان کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت جاگزیں ہو گئی اور انہوں نے صدق دل سے اسلام کو قبول کر لیا۔ راجا نے فقراء سے کہا کہ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت سے واپس آئیں تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ پیغمبر کی زیارت کروں، اور تاکید کی کہ یہ مالابار میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ فقراء کی واپسی پر راجا نے سفر کی تیاری کر لی۔ اپنے اہل خاندان اور وزراء سلطنت کو بلا کر کہا کہ میں عبادت الہی میں مصروف ہونا چاہتا ہوں، اس لیے ایک ہفتے تک کسی سے نہیں ملوں گا۔ اس کے بعد ملک کا انتظام مختلف لوگوں کو تفویض کیا اور ہر ایک کے نام حکم لکھ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی مقبوضات سے کوئی تعرض نہ کرے۔ اس کے بعد راجا فقراء کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ شہر میں عرصہ دراز تک سکونت پذیر رہنے کے دوران راجا اور ان کے نئے رفیقوں نے مالابار جا کر وہاں اسلام کو فروغ دینے کا ارادہ بنایا۔ اسی اثنا میں راجا بیمار ہو گئے اور انہیں زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اپنے رفیقوں کو وصیت کی کہ سفر ہند کے ارادے پر ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے راجا سے کہا کہ ہم نہ تو آپ کے ملک کو جانتے ہیں اور نہ اس کی حدود سے واقفیت رکھتے ہیں، ہم نے یہ ارادہ محض آپ کے ساتھ ہونے کے باعث کیا تھا۔ راجا نے ان کی گفتگو پر دیر تک غور کیا اور انہیں مالاباری زبان میں ایک خط لکھ کر دیا جس میں انہوں نے اپنے عزیز و اقارب اور حکام و عمال کے پتے بتائے اور ہدایت کی کہ کوڈنگلور میں اتریں۔ یہ بھی کہا کہ مالابار میں کسی سے میرے بیمار ہونے کا حال بیان نہ کرنا۔ اس کے 2 سال بعد شرف بن مالک، مالک بن دینار، مالک بن حبیب رحمہم اللہ اجمعین، ان کی بیوی قمریہ اور تمام آل و اولاد مالابار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ کوڈنگلور پہنچے تو راجا کا خط وہاں کے حاکم کے حوالے کیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور تحریر کے مطابق عمل کیا۔ ان لوگوں کو زمینیں اور باغات عنایت کیے۔ مالک بن دینار اور ان کے بھتیجے مالک بن حبیب نے کوڈنگلور میں سکونت اختیار کی اور وہاں ایک مسجد بنائی۔ تحفۃ المجاہدین کی ایک اور حواشی میں بادشاہ کے نام کے بارے میں لکھا ہے، انڈیا آفس کے کتب خانے میں عربی زبان کے 2 منظوم مخطوطے محفوظ ہیں جو تحفۃ المجاہدین سے پہلے تصنیف ہوئے ہیں۔ ان میں راجا کے اسلام قبول کرنے اور مالابار میں آ کر مسلمانوں کے آباد ہونے کی سرگزشت مذکور ہے۔ ایک میں راجا کا نام شکروتی فرماز اور دوسرے میں شکروتی فرمال لکھا ہوا ہے۔ شکروتی سنسکرت زبان کے لفظ چکروتی کی عربی صورت ہے۔ اس کے معنی ہے راجا یا مہاراجا، اور اس کو تامل بولنے والے ایک عام لقب کی حیثیت سے حکمران کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مستشرقین نے تامل اور ملیالم اسناد سے اخذ کر کے مسلمان ہونے والے راجا کا نام چیرامن پیرومل بیان کیا ہے۔ چیرامن کے معنی ہیں چیرا خاندان کا راجا۔ فرماز اور فرمال پیرومل کے بگڑے ہوئے عربی لفظ ہیں۔ ولیم لوگان نے اپنی کتاب مالابار مینول میں چیرامن پیرومل کے خواب اور اس کے بعد واقعات کو اس دلیل کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے کہ اس کا ذکر اکثر ملیالی تواریخ میں ملتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پیرومل نے اپنا نام بدل کر عبد الرحمن سامری رکھا، جو اب بھی ان کی قبر پر لکھا ہے۔ ان کا مالک بن دینار کا مالابار پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پیرومل کی ہدایت کے مطابق انہیں مسجد بنانے کے لیے زمین اور دیگر مناسب عطیات فراہم کیے گئے۔ وہ بذات خود اس مسجد کے پہلے قاضی بن گئے۔